रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यासीन की आयत नंबर 33 दूसरा रुकू से हम शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी जिस तरह बात हमने पहले रुकू में समझी थी उसी पस मंज़र में चल रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत पेश कर रहे हैं और ज़्यादातर उनमें से जिनके सामने दावत पेश की जा रही है, दावत दी जा रही है, वो इनकार कर रहे हैं, निशानियों के मुतालबे कर रहे हैं, तौहीद और आखिरत को मानने से इनकार है। अब आज का अगर सोचे इन्हीं आयात को हम अपने लिए अगर सोचें तो तौहीद, वहाँ तो शिर्क कर रहे थे ना, अल्लाह को तो मानते थे। आज तो तौहीद तो दूर की बात है, अल्लाह के वजूद और मजहब से ही हर इंसान को, हमारी औलादों को जैसे दूर कर देने की कोशिशें हो रही हों। कहीं साइंटिफिक फैक्ट्स और फलसफों के नाम पर कैसे कैसे शुबहात दिलों में डाल दिए जाते हैं। अब यहाँ सब मुखातिब हैं कि जो भी ऐसे शुबहात में हैं, जो इस तरह की बातें बना रहे हैं या निशानियों के इंतज़ार में हैं, निशानियाँ मांग रहे हैं, कि तुम्हें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा अपने कदमों के नीचे जो मिट्टी है, जो ज़मीन है, उस पर ही गौर करो कि इस ज़मीन को यहाँ पे कहा गया कि आयतुल लहुमुल अर्दुल मैतत, के उसमें निशानी है, इस मुर्दा ज़मीन में निशानी है। आयत का मफहूम जो है वो हमें पता है कि एक यहाँ पे एक तो अल आया नहीं कहा गया, अल आया नहीं बल्कि आया कहा जा रहा है, तो उसका मफहूम जैसे होता है कि बहुत जैसे बड़ी निशानी, अजीम निशानी का मतलब निकलता है। और हर आयत का फिर मकसद क्या होता है उसके बारे में अगर हम सोचें, किसी हकीकत का इल्म देना, किसी हकीकत का सबूत पेश करना और नसीहत देना। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए आया है, इस तरह तुम्हें किस तरह सबूत देने वाली, तुम्हें नसीहत देने वाली चीज़, तुम्हें क्या कुछ समझाने वाली चीज़ हो सकती है, ये अर्दुल मैतत, ये मुर्दा ज़मीन, उस पर तुम गौर करके देखो। और इंसान उस पर जितना गौर करे, गोया वैसे निशानियों के जैसे दरवाजे खुलते चले जाए ना, उसके ज़रिए से इंसान अपने रब की कुदरत और अज़मत और उसकी हिकमत को पहचान सके। अभी पिछले दिनों ही किसी ईमेल वगैरह मैसेजेस लोग इधर उधर भेजते ना सोशल मीडिया पे, तो उसमें देख रही थी किसी ने भेजा हुआ था, किसी फार्म इक्विपमेंट एसोसिएशन का लेबल था गालबन, तो उस पर लिखा हुआ था डिस्पाइट ऑल आवर अकॉम्प्लिशमेंट वी owe our existence to a 6-inch layer of topsoil and the fact it rains। यानी हमारी अपनी जिंदगी किस पे डिपेंड कर रही है, ये 6 इंच की जो लेयर है जमीन के ऊपर और बारिश। अब वो तो एक बात उन्होंने कही जिससे बहुत कुछ उसको हम कह भी सकते हैं कि जिंदगी सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं कर रही, और भी बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करती है। लेकिन इस कोट को लिखने का जैसे समझ में आता है ना, लिखने वाले को गोया जैसे समझ में आ रहा हो कि इस मुर्दा ज़मीन में कैसी निशानी अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखी हुई है, किस तरह वो ज़िंदगी देने वाली चीज़ है ये मुर्दा ज़मीन। गौर अगर करें तो किस तरह समझ में आता है। सोचें ज़मीन के अंदर जो देखने में बिल्कुल बेजार नज़र आती हो, उसमें क्या कुछ अल्लाह ताला ने कैसे कैसे मटेरियल उसमें रखे हुए हैं, जो कुछ उसमें मौजूद है उसकी वजह से जो बीच के अंदर एक जरा सी चिप अल्लाह ताला ने डाल दी है, और वो कैसी जिंदगी नजर उस आती है ना, उसकी वजह से कैसी जिंदगी हम अभी उस जिंदगी को देखने के लिए अपनी खिड़कियों से बाहर ही हम नजर डाल लें, कहीं दूर भी जाने की जरूरत नहीं है। किस तरह से, बल्कि अभी जैसे मेरे सामने खिड़की से देखूं तो सामने पौधे, उसके पीछे घास हरी हरी, उसके पीछे सब्जियां पौधे, फिर उस पे बड़े बड़े दरख्तों के कतारे, पूरे घिरे हुए दरख्तों से कैसे पूरी जिंदगी की बहार नजर आ रही है ना। और वो सब कहाँ से आई, वो उस छोटे से वो जमीन के अंदर के जर्रे, वो मुर्दा जर्रे जो वैसे बेजान नजर आते हैं, वो ऐसे जिंदा बन के जैसे खड़े हो गए ना। अल्लाह ताला ने जैसे यहाँ पे फरमाया अहयैनाहा, हमने उसे जिंदा कर दिया, उसको अल्लाह ताला ने जैसे जिंदगी बख्श दी हो। फिर कहा जाता है अखरजना, और हमने निकाला, मिन्हा उससे, यानी उस जमीन से हमने निकाला, हब्बन, हब्बन जैसे अनाज निकाला, दाने निकाले, फमिन हो या अकुलून, फिर उससे वो खाते हैं।
اب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیسے کیسے اناج بھی سوچیں تو کس طرح انسان کی زندگی جیسے اس پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی، وہ سارے جانور بھی جنہیں انسان اپنی غذا بناتا ہے. ذرا سوچیں اس آیت کو پڑھتے ہوئے، اگر ہم سوچیں ابھی ہم کیا کچھ کھا کر بیٹھے ہوئے ہوں، پراٹھے ہو، چاہے وہ روٹی ہو، ڈبل روٹی ہو، کہ بیگل، کیک، پین کیک، کوئی بھی چیز ہو، کس طرح وہ اسی ہبن سے، اسی اناج سے آ رہا ہے، حاصل کیا ہوا ہے، اور وہ کس طرح ہمارے جسم میں جا رہا ہے. اور یہ زمین کے پھر بے جان مادوں سے وہ نکلا، انہیں زندگی ملی، پھر ان سے وہ چیزیں بنی، پھر اسے جاندار کھا رہے ہوں، ہم کھا رہے ہوں، وہ بے جان چیزیں پھر ہمارے جسم میں جو ہے وہ ہمیں غذا پہنچا رہی ہیں. اس کے ذریعے سے نئے سیل بن رہے ہیں. بالکل کس طرح سوچیں تو ایک تو مردہ سیل ہمارے زمین میں جا کے ملتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسری مردہ نباتات، مردہ جانور، ہر چیز زمین کے اندر جا رہی ہے، بے جان بن رہی ہے. پھر اس بے جان چیز سے پھر زندگی نکل رہی ہے، اور وہ دوبارہ پھر زندہ کر رہے ہو. ہمارے جسم کے اندر کیسے وہ جاندار بن رہے ہیں نا، سیل بن رہے ہیں، پھر جان آ رہی ہے، پھر اس کو زندگی جیسے عطا ہو رہی ہے نا. قرآن میں دوسری جگہ جس طرح کہا گیا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اس کا ایک کیسا مفہوم سامنے آتا ہے نا. وہاں پہ بات صرف وہ انڈے سے جانور سے انڈا نکالنے کی نہیں ہے نا، وہاں پہ دعا کی طرح سے تھا نا کہ تخرج الحیہ. سورہ آل عمران میں جو آتا ہے کہ تو نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے. تو کس طرح اللہ تعالیٰ وہ مردہ زمین سے زندگی پیدا کرتے ہیں، اس مردہ سے وہ زندگی پیدا ہوتی ہے، زندگی سے پھر وہ بے جان حصے جا کے زمین میں ملتے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ زندہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو کس طرح سے انسان اس پہ غور کر سکتا ہے کہ اگر یہ نشانی کیسی نظر آتی ہے نا. نشانی کس بات کی؟ اللہ کے قدرت کی. اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پیدا کیا، کیا اس میں حکمت ہے. اور پھر آگے اور کہا جاتا ہے اور بلکہ فمن ہوئی یاکلون، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اور وہ اس سے کھاتے ہیں. کھاتے ہوئے یہ سب احساس کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل جیسے ہمارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، دسترخوان پہ کھانا چنا ہوا ہے، اور ہمیں کیا سمجھ میں آنا چاہیے، کیسی وہ اللہ کی نشانی ہمارے سامنے جیسے رکھی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں سمجھا رہے ہوں، اس سے ہم اس زمین کی نشانی کو سمجھ سکے. اور پھر آیت نمبر 34 میں سورہ یاسین کی کہا جاتا ہے وَجَعَلْنَا، اور بنائے ہم نے، فیہا اس میں، جنات من نخیل وعناب. جنات کہیں تو باغات، اور من نخیل کھجوروں کے، وعناب، عناب عنب کھجور کو کہتے ہیں، اس کا جمع انگوروں کے، وفجرنا، اور پھاڑے ہم نے، جاری کیے ہم نے، فیہا اس میں، من العیون، اس چشمے، ان کی جمع عیون، چشمے ہم نے جاری کیے. اب یہاں کھجور اور انگور کا یہاں پہ ویسے تو ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن کے جو ابتدائی مخاطب تھے وہ سب سے زیادہ جن پھلوں سے مانوس تھے، جن پر ان کی زندگیوں کے جیسے انحصار تھے، بلکہ کھجور تو کس طرح پورا کھانے کی طرح سے وہ کھا رہے ہوتے تھے نا. ماں ان کا وہی مال ہے، اس سے ہی تجارتیں چل رہی ہیں، خود اس سے کھا پی رہے ہیں، پورا وہ غذا حاصل کر رہے ہیں. اور بلکہ کھجور بھی نہیں کہا گیا، جیسے نخیل کہا گیا، درخت، اس کا کھجور کے درخت کی بات ہو رہی ہے نا، کیونکہ درخت کی بھی ہر چیز انسان کے کام آتے ہیں نا. اور خصوصاً کھجور کے درخت کا ہی سوچیں تو صرف پھل ہی نہیں، بلکہ اس کے کھجور کے پتے، اس کی چھال، اس کے تنا، ہر چیز سے انسان کچھ فائدے اٹھا رہا ہوتا ہے. تو وہ دیکھنے میں کیا کچھ خوبصورتی ان کے اندر. تو وہ نخیل ہم نے پیدا کیے، اور آناب ویسے تو ظاہر ہے انگور کہا جا رہا ہے، لیکن دو چیزیں اس کے نمونے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی اسی سے. اب آج تو ہم کیسے کتنے پھل ہیں جن سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، کیسے کیسے پھل ہم جانتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی چکھے ہیں، کچھ ابھی یادیں آ رہے ہوتے جو آج ہمیں نہ مل رہے ہوں. تو ان سبھی کی طرف جیسے توجہ دلائی جا رہی ہو، اور ان سب میں کیسے کیسے زبردست ذائقے اور لطف اور مزے اور نیوٹریشن جو اللہ تعالیٰ نے اس بالکل بے مزہ، بے ذائقہ مردہ زمین جو ہے، مٹی جس کو ہم زمین اپنی زبان پہ کبھی رکھنا بھی نہیں چاہیں،
اس بے جان مٹی سے نکال کر اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے وہ ایسے ایسے مزے پیدا کر دیے. کیا کیا چیزیں ہمیں اس کے ذریعے سے اللہ نے عطا کر دی، ذرا انسان سوچے. اور پھر کہا جاتا کہ وَفَجَّرْنَ فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور پھاڑے ہم نے اسے، نکالے ہم نے عیون، ٹھنڈا میٹھا پانی. پانی کے ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کئی ذریعے رکھے جن سے ہمیں مل رہا ہوتا ہے، اور لیکن چشموں کا پھوٹنا خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت نظر آتا ہے نا. خاص طور پہ اللہ تعالیٰ وہاں کے رہنے والوں کو کیسا بہترین پانی چشموں کا ہوتا بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور کہ بہترین طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ کھانے کے لیے ذائقے بہترین، پھر وہ پانی جس پر ساری زندگی کا انحصار ہے، ان سب چیزوں کو بھی پانی چاہیے جن پر ہماری زندگی کا انحصار ہے. پھر خود ہمیں پانی چاہیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چشمے پھاڑ دیے. کچھ انسان کے بس میں نہیں ہوتا وہ چشموں کا نکالنا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے نکال دیے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، لی آتا ہے تاکہ. اب یہ سب تو اللہ نے نعمتیں عطا کی، یہ سب کچھ تو پیدا کیا، ان سب میں اتنی نشانیاں بھی رکھی کہ اس کے ذریعے اپنے رب کو پہچانو اور سمجھو، اور اس کے قدرت کو سمجھ، اس کے قدرت پہ غور کرو، اس کی حکمت کا تمہیں اندازہ ہو، وہ سب بھی ہو. اور پھر لِيَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ. ہماری کھانے کے لیے اللہ نے وہ سب کچھ پیدا کیا. من ثمرہ، اس کے ثمر سے. اس کے ثمر سے یعنی ہی کا اشارہ، جیسے وہ سب چیزیں جن کا اوپر ذکر ہوا اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ سب چیز، ان کا ثمر، ان کا پھل تم کھاؤ. ہر طرح کے پھل جو بھی انسان نکالتا ہے، جس سے فائدے انسان اٹھاتا ہے، صرف کھانے کی چیزیں بھی نہیں، اور بھی کتنی چیزیں ہیں جو انہی نباتات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، جس سے ہم فائدے زندگی میں اٹھا رہے ہوتے ہیں. وہ سب سے تم وہ سب تم کھاؤ. وما عملتہ ایدیہم، اب ایک اور طرف غور کرنے کے لیے جیسے دعوت دی جا رہی ہے، خود انسان غور کرے کیسا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا. وما عملتہ ایدیہم جب کہیں تو و اور ماں کے جو معنی ہوتے ہیں نا، نہیں بھی ہوتے اور جو بھی. تو اگر اس کو نہیں کے معنوں میں لیں تو اور نہیں عملتہ یعنی تمہارا کام نہیں ہے، وہ بنایا اس کو تم نے نہیں ہے. ایدیہم تمہارے ہاتھوں نے، تمہارے ہاتھوں نے اس کو نہیں بنایا. خود انسان سوچ سکتا ہے کہ خواہ کچھ کر بھی رہا ہو، اپنی کھیتیاں لگانے کے لیے، اپنے درخت لگانے کے لیے بہت کچھ خود جیسے کر بھی رہا ہو، لیکن اسے اچھی طرح پتا ہے کہ اس کا اپنا کتنا اختیار ہے ان سب چیزوں کو نکالنے میں، انہیں اس طرح جوسی بنانا، اس طرح سے ان کا صحیح پھلوں کا نکلنا، اور صحیح سالم نکل آنا. بلکہ جب تک کہ وہ پھل ہاتھ میں نہیں آ جائے یا اس کا نفع ہاتھ میں نہیں آ جائے، انسان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کسی بھی لمحے پہ وہ چھن بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہے وہ چیز نہیں مل سکتی، وہ پھل ہمیں مل نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، بلکہ اس کی قدرت کا کمال اسے نظر آتا ہے کہ انسان ان چیز قدرت کے کمال کو انسان دیکھ سکتا ہے کہ وہ چیزیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے جیسے پیدا کی ہو. نہ چشموں کا نکالنا اس کے بس میں تھا، نہ ان بیجوں کو بنانا اس کے بس میں تھا، ان بیجوں کے ذریعے سے ان درختوں کا بنا دینا اس کے بس میں تھا، ان درختوں سے ان پھلوں کا نکل آنا نہ اس کے بس میں تھا. وہ سب کچھ اللہ نے کس طرح سے بنایا، کس طرح انہیں نکالا. یہ ایک تو مفہوم یہ ہوا. پھر دوسرا مفہوم اگر دیکھیں وما عملت ایدیہم کا، اگر ماں کو یہاں پہ جو کے معنی میں لیں، وما عملت ایدیہم، اور جو ان کے ہاتھ بناتے ہیں، تو ایک اور اللہ کی نعمتوں کے جیسے بے حساب نعمتیں سامنے آ جائے نا، جن کا گنتی ناممکن ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا وہی اتنا کچھ ہے. جو پھل انسان کے لیے پیدا کیے ہوں، جو ثمر اللہ نے نکالا ہو، جو نباتات پیدا کیے ہوں، نباتات کے ذریعے سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہو، وہ پرندوں اور ان جانوروں کا وہ گوشت اور وہ سب کچھ ایک ہے. پھر اس سے جو انسان بنا لیتا ہے نا، انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، جو ہاتھ دیے، اس کو جو سمجھ دی، اس کے ذریعے سے کیا کچھ انسان بنا رہا ہوتا ہے. کیسے کیسے کھانے، آج وہ پوری فوڈ انڈسٹری کیسی پھل پھول رہی ہو اس پہ غور کریں. کیا چیزیں بھری ہوئی ہوں، کیسی ریسیپیز کی بکس ہی نہیں، آج تو انٹرنیٹ بھرا ہوا ہو اس کے ریسیپیز سے، اور ویب سائٹس چل رہی ہوں، اور کیا کچھ ہو رہا ہو. کیا کچھ انسان بنا لیتا ہے نا. ایک پھل، کوئی ایک چھوٹا سا پھل، اس کو ویسے بھی کھا لے تو مزہ ہو،
کچا کھا لے تو کچھ اور مزہ ہو، کھٹا کھٹے چٹنیاں اور اس سے اچار اور کیا کچھ بنا لے، اور اس کے پکنے کے بعد کچھ اور بنا لے، کہیں تیل نکالے، کہیں اس سے ڈیزرٹ اپنے بنا لے، کہیں مشروبات اس سے تیار کر لے. کیا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے عطا کر دیا جو انسان کے ہاتھ بنا رہے ہوتے ہیں نا. اور وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہو، وہ سب کچھ عطا کیا، اور پھر جیسے کہا جاتا ہے کہ افلا یشکرون، کہ وہ یہ ساری نشانیوں کو دکھانے کا جیسے مقصد بتایا جا رہا نا، کہ ان سب کو دیکھ کر اس پہ غور کر کے انسان کو ہونا کیا چاہیے نا، کہ وہ اپنے رب کے شکر گزار بنے، کہ بلکہ صرف یہ نہیں آتا کہ وہ بن جائے. افلا یشکرون کہا جاتا، جیسے سوال کی طرح کہا جاتا، کیا کہ کیا وہ نہیں ہے، فا پس لا نہیں، سوال ہو اور پھر نہیں بھی ہو تو بہت زیادہ جیسے جھنجھوڑنے والا ہوتا ہے نا بات. انسان کو بیدار کیا جا رہا ہو، اسے ہلا کر کہا جا رہا ہو کہ کیا تم شکر نہیں کرتے، اس کے اتنا سب کچھ اللہ نے دیا ہو، دن اور رات اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں. بلکہ ذرا سوچیں تو کیسے لگتا ہے نا، گویا انسان، بلکہ اپنے آپ کو اگر ہم سوچ لیں تو کیسے لگتا ہے جیسے پوری زندگی میں اصل سب سے زیادہ جو وقت ہم لگا رہے ہوتے ہیں، جس کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، کھانا اور پینا، اس کو حاصل کرنے کے لیے محنتیں ہو رہی ہوں، پھر اسے پکانے میں، پھر اسے سیو کرنے میں، اس کو محفوظ رکھنے میں، اس کو کس طرح بنانے میں، پھر اسے کھانے میں، کس طرح وہ انسان دن اور رات اس میں لگا ہوتا ہے نا. اور وہ سب کچھ مزے تو کر رہا ہو، وہ سب کچھ اسے بزی ہو، مصروف ہے، اپنی زندگی کا اتنا بڑا حصہ صرف اسی کے لیے لگا رہا ہے، لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے کہ اللہ کا شکر گزار بنے، وہی جیسے نہیں کر رہا ہوتا ہے نا. اس کے ساتھ ہی یہ سب کچھ کھا رہا ہے، ادھر پیٹ بھرا ہوا ہے، ادھر پیاس بجھ چکی ہے، پانی ٹھنڈا میٹھا اللہ نے عطا کر دیا ہے، اور فوراً بعد اس کے اللہ کے ناشکری، بلکہ اسی کے دوران اللہ کی ناشکری ہو رہی ہو، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے تیار ہو اور بڑھ چڑھ کے نافرمانیاں کر رہا ہو. جتنی زیادہ طاقت، جتنا کچھ اللہ نے دیا اتنا ہی بڑا سرکش نافرمان بن جاتا ہے نا. اب یہاں جس وقت یہ آیات جن کے لیے نازل ہو رہی ہوں، ان مشرکین کو تو جیسے احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ سب اللہ کے قدرت سے حاصل ہو رہا ہے، اور یہ کہ تم کیا کر رہے ہو نا، اس کے ساتھ تم کیا کچھ کر رہے ہو، اور اس کا یعنی ایک شرک میں مبتلا ہو نا. وہ شرک کیسی بڑی ناشکری ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہو اور شکریہ کسی اور کے ادا ہو رہا ہو نا. سوچیں کتنی بڑی، یعنی اگر ہم اپنے لحاظ سے اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچیں تو سمجھ میں آئے کہ کتنی بڑی وہ انسان اللہ کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے نا. ہم کسی کے لیے کچھ کام کر رہے ہوں، ہم کسی پہ احسان کر رہے ہوں، اور وہ ڈائریکٹ ہمارا شکریہ ادا کرنے کے بجائے، ہمارا شکر گزار بننے کے بجائے شکریہ میں کسی اور کو ساتھ شریک کر دے، جس نے کچھ بھی نہیں کیا، جس کا کچھ اختیار نہیں تھا، جس کا کچھ ہاتھ نہیں تھا، جس نے کچھ کام نہیں کیا، اس کا وہ شکریہ ادا کر رہا ہو. تو سوچے ہم کہ ہمارا کیا وہ ہوگا نا، کہ کس قدر ہم غضبناک ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کیسا غضبناک ہو سکتا ہے نا، کہ اس کے لیے، اس کے شکر میں کسی اور کو شریک کر رہا ہو، کسی اور کی بندگی کر رہا ہو. سب کچھ تو اللہ کے قدرت سے حاصل ہو رہا ہے، اور تم بندگی کسی اور کی کر رہے ہو. تو بلکہ بندگی کسی اور کی کریں یا نہ کریں، اس کی بھی بات نہیں ماننا، سوچیں اس کی اطاعت نہ کرنا ہی کتنی بڑی ناشکری ہے نا. ایک جانور تک کو بھی آپ ایک وقت کا کھانا کھلا دے تو وہ کیسے آپ کا شکر گزار بن کر آپ کی خدمت کے لیے تیار ہو جاتا ہے نا. سورہ عادیات میں جیسے کیسے احساس دلایا گیا نا، اس کو سوچے کہ ان گھوڑوں کو دیکھو کہ اپنے مالک کے لیے کیسے اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں، پیروں سے چنگاریاں نکل رہی ہوں، سانس پھولنے سے اتنی سانس پھول رہی ہو کہ پھنکارے مار رہے ہوں، مگر مالک کی بات ماننے سے انکار نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر ڈالتے ہیں، حالانکہ خود ان کا کچھ فائدہ نہیں ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، مگر مالک کا حکم ہے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور پھر انسان کا مگر کیا حال ہوتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، وہی اپنے رب کے لیے ناشکرا رہتا ہے نا. انسان اپنے رب کے لیے بڑا ناشکرا ہے، اور جہاں وہاں پہ جس طرح کہا گیا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، خود ہی اس پر گواہ ہے. اور بالکل اسی طرح خود ہم اپنے آپ ہی کو دیکھ لیں
تو احساس ہو جائے اپنے رب کی کیسے ہم احسان ناشناس ہے، کیسے ناشکر گزاریاں کر رہا ہوتے ہیں نا، جو اس کے حکم کو ماننا کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، کچھ اس کے لیے محنت کرنے کو، کچھ تکلیف اٹھانے کے لیے ہم تیار نہ ہوں. ایک طرف اللہ کی اتنی ساری نعمتیں ہوں اور ان کا اصل شکر تو یہ ہے انسان کا کہ وہ ایک تو شکر گزار ہو، سمجھے، اکنالج تو کرے، اپنے مانے تو صحیح کہ وہ سب کچھ اللہ نے کیا، اور پھر ان جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں کے ساتھ احسن عمل کرنے والا ہو، بہترین عمل کرنے والا ہو. اللہ کے کیا کچھ انعامات ہیں یہ ان سب کا جیسے شکر گزار ہو نا. اب یہاں پہ ایک تو بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ احساس دلایا گیا یہ ان آیات میں کہ اللہ نے یہ سب کچھ عطا کیا، اس کی قدرت دیکھو، اس کی حکمت، اس کے احسانات، اور پھر کیسا اس کا شکر کرنا چاہیے نا. ایک اور بات بھی جو سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح یہاں پہ یہ ساری نعمتیں یاد دلائی گئی، یہ سارے ثمر، یہ پھل اور جو کچھ اللہ نے عطا کیے، اسی طرح سے سوچے ان سب چیزوں کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے جنتوں کے لیے بھی نا، آخرت کے لیے بھی. جنات تجری من تحتها الانہار، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نخیل و جنات من نخیل و عناب عطا کیے، وہاں بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بہترین جنات عطا فرما دیے. جنتوں کا تذکرہ ذرا اس میں سورہ رحمان کے آخر رکوع میں پڑھیں تو کس طرح سے وہ سارے بہترین جنتیں، پھر پھلوں کا تذکرہ وفاکہۃ مما یتخیرون، صرف واقعہ میں جس طرح آتا ہے نا کہ پھل جو ایسے پھل جو ان کے اپنی پسند کے جو چاہے چن لے، ہر طرح کے پھل. اسی سورہ واقعہ میں آگے چل کے آتا ہے وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور کثیر پھل جو نہ اس کے ختم ہو، نہ جس سے منع کیا جائے، کبھی بھی جیسے پیداوار ختم نہیں ہونے والی، ہر وقت ملنے والے، کوئی کمی نہیں ہونے والی، نہ انہیں کوئی منع کیا جانے والا، ایسے سب کچھ پھل عطا کیے جانے والے ہیں. تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ نے یہاں نمونہ دکھا دیا، مزہ ہمیں بتا دیا، ہمیں مزے سے روشناس کروا دیا، ان سب چیزوں کی نعمتیں کیسی بہترین ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پتہ کروا دی، ہم جانتے ہیں. اور پھر وہ بہترین نعمتیں بلکہ اس سے بہت زیادہ بہترین، لیکن کتنی بہترین ہوں گی اس کا اندازہ وہ یہاں کے ذائقے سے ہی ہوتا ہے نا. ہمیں پتہ ہے کہ کیسے مزیدار یہاں پاکستانی آموں کے لیے ہماری دال ٹپک رہی ہوتی ہے، اتنے کیسے کیسے مزے یہاں پہ اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. وہاں اسی طرح کے پھر اور زیادہ اس سے بہترین مزے جب ہوں گے تو وہ کیا کچھ ہوں گے. تو ان کو بھی جیسے احساس دلایا جا رہا ہو، اگر ہم یہ ایسا عمل کرنے والے ہوں، بہترین شکر کرنے والے ہوں، تو وہاں بھی یہ سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہوا ہے. شکر گزار یہاں بنے، اللہ کی نعمتوں کا صحیح شکر کرے تو وہاں کی بھی نعمتوں کو ہم پا سکیں. پھر کہا جاتا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 36، سبحان الذی، پاک ہے وہ جو خلق الازواج، پیدا کیے اس نے جوڑے، کلہا، سب کے سب، مما جو ہے من اور ما ہے نا کہ اس میں سے، تنبت الارض، تنبت اگاتی ہے ارض زمین، ومن انفسہم، اور ان کے نفس میں سے، ومما اور مما اسی طرح اس میں سے، مما یعنی جو کچھ، لا یعلمون جو نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے، ان سب میں اللہ نے ازواج پیدا کیے. صرف یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ اس نے ازواج پیدا کیے، بلکہ سبحان الذی، پاک ہے وہ. سبحانہ کہنے سے کیا مطلب ہوتا ہے نا، جیسے ہر شائبے نقص سے بالکل کوئی اس میں کمی، کوئی کمزوری کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے، ایسی ہستی ہو، ہر عیب سے پاک، ہر غلطی، ہر کمزوری سے پاک، اس بات سے بالکل پاک ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو. تو اسی لیے ہر جگہ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں شرک کی تردید آتی ہے، جیسے خاص طور پہ بیٹا بنانے کی بات جہاں بھی پڑھیں گے، سبحانہ، پاک ہے وہ. تو ایسی کسی کوئی کمزوری کا اس کے لیے تصور نہیں ہو سکتا. تو وہ پاک ذات ہے جس نے پیدا کیے، ازواج پیدا کیے ہر شے میں. جو کچھ تم ایک تو زمین سے اگاتے ہو تمہارے اپنے نفسوں میں، اور جو کچھ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، جو کچھ تم نہیں جانتے، جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے نا. تو اس کا
ایک تو مفہوم جو ویسے سمجھ میں آتا ہے فوری اگر سوچے تو جوڑوں کی شکل میں، کہ ایک مفہوم یہ کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی، کہ انسان کا، نباتات کا، جانوروں کا، وہ تو ہمیں معلوم ہی ہے، دیکھتے ہی ہیں، لیکن وہ چیزیں بھی جن کا انسان کو علم بھی نہیں ہے، کیسی کیسی چیزیں جو ہمیں بے جان چیزیں تک بھی بلکہ ایک دوسرے سے جوڑ کھاتی ہیں، تو طرح طرح کی چیزیں وجود میں آتی ہیں، مرکبات بنتے ہیں، آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ملنے سے وہ چیز وجود میں آ گئی جس پر ساری زندگیوں کا انحصار ہے۔ اسی طرح ایٹم کے اندر وہ الیکٹران، پروٹون، اس سے کس طرح وہ ساری کائنات کا پیدا ہونا جیسے اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہو، تو اس طرح ہر شے میں اس کے ازواج ہیں، لیکن ازواج کہیں تو بالکل جس طرح نر اور مادہ کہہ رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی کہہ رہا ہوں، صرف وہی مطلب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے جوڑے ہونا، مختلف گروہ ہونا، اس جیسی چیزیں ہونا، یہ بھی سب ہوتا ہے نا، جیسے رات اور دن مل کے ایک جوڑا بنا رہے ہوں، اور دونوں ہاتھوں کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، دو آنکھوں کے جوڑا اللہ نے ہمیں عطا کیا، دو کانوں کے جوڑے اللہ نے ہمیں عطا کیے، وہ دونوں مل کے ایک ساتھ کام کر رہے ہوں۔ اسی طرح وہ چیزیں بھی جو ہمیں پتہ نہیں ہو، ایک ہی نظر آتی ہو، اس کے اندر بھی ہمیں نہیں پتا کس طرح وہ کس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہو۔ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح دنیا کے چلنے کے لیے دن کی بھی ضرورت ہے، رات کی بھی ضرورت ہے، ہوائیں بھی چاہیے، بارش بھی، دھوپ چاہیے، سایہ بھی، سردی، گرمی، تو اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز کو ایک اور کچھ اور چیزوں کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے نا۔ قرآن میں جس طرح ازواج کا لفظ اور جگہ آتا ہے، جیسے سورہ سعد میں جہاں پہ جہنمیوں کا تذکرہ آ رہا ہے، وہاں ہم ان کے لیے آتا ہے کہ حمیم و غساق، ان کے چکھنے کی بات ہوتی ہے کہ ان کو چکھایا جائے گا۔ پھر کہا جاتا ہے وآخروا من شکلہ ازواج، پھر اسی قسم کی دوسری چیزیں، اسی طرح خون اور پی نہیں، مگر اسی طرح کی اور دوسری بری چیزیں انہیں کھانے کو دی جائیں گی، تو وہاں ابھی ازواج کا لفظ ہے۔ یا سورہ واقعہ میں آتا ہے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، تمام انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ازواج کے اور بھی کیا کیا مفہوم ہے نا۔ لیکن جو اصل بات جو سمجھائی جا رہی ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ جس طرح آیت کی ابتدا سبحان الذی سے ہوتی ہے نا، تو پتہ چلتا ہے کہ صرف وہ ایک ہستی ہے جو اس ضرورت سے بے نیاز ہے کہ کوئی اس کا جوڑا ہو، کوئی اس کا ساتھی ہو، کسی کے ساتھ اس سے مل کے کام کرنا ہو، کسی پہ وہ ڈیپینڈ کر رہا ہو، جس کے بغیر اس کا کام پورا نہیں ہوتا ہو، ایک وہی ہستی ہے نا۔ وہ تو سب کو پیدا کرنے والی ہستی، ساری کائنات بنانے والی ہستی، جس نے سب کو پیدا کیا، وہ یکتا، وہ احد ہے، وہ اکیلا اور یکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو پوری کائنات جو ہے ان سب اس کے لیے کہا جاتا خلق الازواج کلھا، ہر چیز کو جو اس نے پیدا کیا، جو کچھ اس نے بنایا، ان سب کو ازواج بنایا، سب کو ضرورت ہے ایک دوسرے کی، سب ایک ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، کچھ چیزیں کچھ چیزوں سے مل کر کام کر رہی ہیں، اور اس پہ انسان غور کرے، کائنات کی بناوٹ پر انسان غور کر لے، اس پہ تو کس طرح اپنے رب کو پہچان لے کہ وہ کیسا آقا ہے، کیسا یکتا، کس طرح علیم اور قدیر ہے، کس طرح سب کچھ وہ کرنے والا ہے، اور ان سب میں بھی کیسی کیسی حکمت بھی کام کر رہی ہے نا، ان سب کے مل کر کام کرنے میں، کہ سمجھ میں آتا ہے کہ یقیناً وہ ایک ہی آقا ہو سکتا ہے نا سب کا، جو اس طرح سے جوڑے بنائے، جو اس طرح انسان کے لیے اس کائنات کی ضرورت کے لحاظ سے ہر چیز کو بہترین طریقے سے چلانا، وہ یقیناً ایک علیم و قدیر آقا کا ہی کام ہو سکتا ہے، اور وہ جو کہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ ایک اور بات بھی مفسرین یاد دلاتے ہیں کہ جس طرح ہر چیز کا جوڑا ہے، ہر چیز کا مقصد دوسرے سے پورا ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرح یہ دنیا مکمل نہیں ہوتی آخرت کے بغیر نا، کہ آخرت بلکہ دنیا کا مقصد پورا نہیں ہوتا آخرت کے بغیر۔ یہاں امتحان ہو رہا ہے، اور وہ امتحان کے بعد اگر سب مٹی میں مل جائے، سب کا ایک ہی انجام ہو جائے، تو بے مقصد ہو گیا نا سب کچھ اس کا فائدہ نہیں ہوا۔
تو یقیناً آخرت آنی ہے، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اس کی بھی نشانی اس سے مل رہی ہوتی ہے آخرت کی بھی، کہ وہ لازماً آنے والی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے آیت نمبر 37 وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور نشانی ہے ان کے لیے رات میں۔ رات کو دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح یہاں پہ بھی آیا ہی ہے، جس طرح شروع میں وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ہم نے سمجھا تھا، وہی اسی طرح ایک بڑی نشانی ہے یہ بھی، کہ آیت دکھانے کا، آیت پہ غور کرنے کا پھر مقصد کیا ہونا چاہیے، کیا کچھ اس سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہو، کیا ثبوت مل رہے ہیں، کیا اللہ کی قدرت اس سے نظر آ رہی ہو، کیا ہمیں اس سے سبق مل رہا ہے، وہ انسان دیکھے تو اس کی رات کی نشانی پہ غور کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جیسے قدرت، حکمت، ربوبیت اور توحید کی ایک بڑی نشانی اور رات، اس میں رات کی نشانی پہ غور کرنے میں بہت کچھ غور کرنے کی چیز ہے۔ اب رات اور دن کس طرح سے بن رہے ہوتے ہیں اس کو سوچیں، کہ بلکہ آگے یہ بھی آتا ہے نا، دن کی طرف بھی اشارہ ہی ہے، نسلخ منہ النہار، ہم کھینچ لیتے ہیں اس پر سے دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور اس پس وہ اس وقت اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے اب یہ سورج کا کس طرح ایک خاص فاصلے پر ہونا، اس کا طلوع و غروب کا یہ پورا جو سسٹم بنا ہوا ہے، ان سب میں پھر کیسی باقاعدگی کہ دن اور رات ایک پورے سسٹم کے ساتھ چل رہے ہوں، موسموں کا آنا اور جانا، اور ان سب چیزوں کا پھر بالکل ٹھیک ٹھیک انسان کی ضروریات کے مطابق ہونا، اس پلانٹ پہ اس کو زندگی کے لیے جیسی ضرورت ہے بالکل اس طرح سے وہ سب کام ہو رہے ہوں، تو وہ اس پہ انسان غور کرے، رات کی نشانی پہ رات کو دیکھے، اور جس الفاظ بھی کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں نا، اوپر کہا جیسے اس کے بعد کہا جا رہا ہے نسلخو، سلخہ ہوتا ہے جیسے کسی چیز کو کھینچ لینا، پھیل کرنا، آہستہ آہستہ ہٹانا، کھال کھینچنے کے لیے بھی اسی طرح کے جیسے اس کے لیے بھی لفظ وہی آتا ہے، تو نسلخو ہم کھینچ لیتے ہیں، تو منہن اس سے دن کو، تو جیسے کہا جا رہا ہو کہ جیسے اندھیرا ہے، رات کی نشانی کو دیکھو، اور پھر اس پر ایک نور کی جیسے چادر اڑا دی جاتی ہو، سورج نکل آیا، اس پہ نور کی چادر اڑا دی گئی اور روشن دن نمودار ہو جاتا ہے، جس میں انسان اپنے سارے کام کاج دن بھر کے انجام دے اور اس سے پورا فائدہ اٹھائے، پھر آہستہ آہستہ وہ پورے دن میں یہ نورانی چادر جیسے کھینچی جاتی ہے نا، کس طرح دن چڑھ رہا ہے پھر اتر رہا ہے، چادر جیسے پوری اڑائی جا رہی ہو پھر نکالی جا رہی ہو، اور وہ پھر تاریکی میں آ جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور اوپر پھر تاریکی چھا جائے۔ اگر یہ سوچے وہ نورانی چادر کو کھینچا نہیں جائے، اس دن کو ہٹایا نہیں جائے اوپر سے، تو رات کا سکون ہی میسر نہیں آئے انسان کو، وہ سب فائدے جو رات اور دن کے آنے جانے میں ہیں ان سب سے وہ محروم ہو۔ اس پہ اگر سوچیں تو پھر کیسی اپنے خالق کی کیسی کارکردگی سمجھ میں آتی ہے۔ انسان ویسے تو معجزے بہت مانگ رہا ہوتا ہے، کھلی کھلی نشانیاں دیکھنا چاہتا ہے، مگر خود اس کے قدموں کے نیچے اس کے سر پر کیسی کیسی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں، ان سے آنکھیں بند رکھنا چاہتا ہے، اس پہ غور نہیں کرنا ہے، اس کو اس سے دیکھ کے فائدہ نہیں اٹھاتا، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اندھیرے میں پڑا رہنا چاہتا ہے، بالکل جیسے پہلے رکوع میں کہا گیا تھا نا کہ بالکل سامنے دیوار پیچھے دیوار اوپر پردہ، ایسے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور نشانی نہیں لیتا، اس سے سبق نہیں لیتا، اس سے سیکھتا نہیں ہے۔ اور اس کا بھی ہے نا کہ نور کو جو ہدایت سے بھی تشبیہ قرآن میں دی گئی نا، کہ نور جو ہے وہ ہدایت دینے والی ہدایت ہے، تو قرآن کی اللہ تعالیٰ کے پاس سے آنے والی وحی، اور گمراہی کو جو ہے ظلمات سے کہا گیا، تو وہ بھی اس کا بھی ہم سوچ سکتے ہیں، جیسے احساس دلایا جا رہا ہو کیسی اللہ کی رحمت ہو رہی ہو، کیسے نور کی چادر بچھائی جا رہی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نور بھیج رہا ہے، اور انسان ان سب سے آنکھیں بند کر کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، بھٹکنا چاہتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے وَالشَّمْسُ، اور سورج تجری چلتا ہے، لِمُسْتَقِرٍّ لَهَا، لی جیسے لیے،
مستقر کہے تو جیسے ٹھکانہ بھی، یا جو اس کا راستہ ہے، جو مقرر راستہ ہے لہا اس کے لیے، اس پہ وہ چل رہا ہوتا ہے. اس پہ بھی انسان غور کرے. وہی جو اوپر آیت اللہم اللیل کہا گیا تھا، اسی سے بات چل رہی ہے آگے کہ اس پہ انسان غور کرے کیسے سورج جو ہے وہ ایک مقرر راستے پہ چل رہا ہے. ذالک کا یہ ہے تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے، تقدیر بنائی ہوئی تقدیر ہے، اندازہ ہے العزیز کا. العزیز یاد ہوگا اللہ کے ناموں میں سے کیسے غلبہ رکھنے والا، قدرت رکھنے والا، جو چاہے کر ڈالنے والا، اور العلیم جاننے والا. اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس سے وہ اور سب کچھ جاننے والے کی حکمت سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. سورج کس طرح سے چل رہا ہے، کہاں سے کہاں سفر کر رہا ہے، کس طرح. اب یہ مستقر لہا جس طرح کہا گیا کہ وہ مستقر اپنے مستقر پر چل رہا ہے. ایک یہ بھی سمجھ آتا جو راستہ وہ چل رہا ہے، دوسرا یہ بھی سمجھا کہ کس طرح وہ جا کے کہاں ٹھہرتا ہے، یہ بھی سمجھا گیا. یہ بھی کہ جو اس میں مستقر اللہ سمجھنے میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو جو راستہ جو جس پہ وہ چل رہا ہے، اس کا جو ٹھکانہ، یعنی جہاں سے وہ جیسے شروع ہوا اس کا چلنا سورج کا، پھر کہاں وہ پہنچتا ہے، واپس اسی پوائنٹ پہ پہنچ رہا ہے. کس طرح سے طلوع اور غروب، دن اور رات ہو رہا ہے اس کا، وہ اس پہ غور کرے. پھر جو اس کا کس طرح وہ یعنی چلتا رہتا ہے. یہ بھی ہمیں پتہ ہے آج کے پورا سورج ہی اپنے تمام اس کے نظام شمسی کے ساتھ چلا جا رہا ہے نا، اور کدھر جا رہا ہے، کدھر جا کے ٹھہرے گا، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہاں تک اسے چلنا ہے. وہ بھی ہو سکتا ہے. انسان کا جتنا علم آج ہے اس کے لحاظ سے آج انسان سوچ سکتا ہے، اور علم بڑھے گا اور سمجھ میں آئے گا، یا پوری طرح سمجھ میں انسان کے نہیں بھی آ سکتا. اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کیسے یہ اتنا زبردست سورج پہ ہی اگر آج غور کر لیں، اس کے بارے میں ابھی سرچ کر کے نکال کے دیکھیں کیسا وہ زبردست ہے، کہ کیا کہاں وہ جا رہا ہے، کس طرح اس کی ہیٹ نکل رہی ہے، کس طرح ہم تک پہنچ رہی ہے. ان سب میں کتنی کیسی بڑی نشانیاں نظر آ جائے نا کہ غور کرے تو، اور سمجھ میں آ جائے کہ کیسا وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، اللہ کا بنایا وہی سارا وہ کام ہے جو ہو رہا ہے. کہ سورج کس طرح وہ چلتا چلا جا رہا ہو اسی، اور تقدیر جب کہیں تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کس طرح بہترین اندازے کے ساتھ نا. وہی بات جیسے ابھی شروع میں ہم سمجھ رہے تھے، بالکل ٹھیک اندازے سے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے زمین سے، کتنی دیر زمین کو کہاں، کون سی زمین کو کتنی دھوپ ملنی چاہیے، کتنا سایہ ملنا چاہیے، وہ سب کچھ اس کے پاس طے ہے، اس کی بنائی ہوئی تقدیر ہے. کب تک ملتا رہے گا زمین کو، کب تک یہ سورج چمکتا رہے گا، وہ بھی اللہ کے پاس طے ہے. کب وہ سب ختم ہونا ہے، کب آخرت آنی ہے، وہ بھی سب اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے. اور وہ اس کی وہ جو العزیز ہے، جو سب کچھ ایک تو کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. سوچیں کہ وہی کتنی بڑی قدرت نظر آتی ہے نا. سورج ہی کا سوچیں، اگر آج پڑھ کے دیکھیں ہم کتنا وہ بڑا وہ ستارہ ہے، اور پھر اتنے بڑے بڑے سیارے جو اس کے اطراف گھوم رہے ہوں، یہ سارے جو مارس اور پلوٹو اور یہ سب کچھ، وہ سارے کے سارے کس طرح چل رہے ہوں، اور اتنے بلینس آف بلینس جو ستارے آسمان پر ہیں، ان سب کے درمیان سے کہاں سے وہ کس طرف اپنا راستہ بنا رہا ہو، کہاں جا رہا ہو، کہاں چل رہا ہو، وہ سب کس کا اندازہ ہے، کس کا ہے، کس نے وہ سب کچھ کیا ہوا ہے. اس پہ انسان غور کرے تو کس طرح اس کو سمجھ میں آئے. اسی کی طرح بلکہ اگلی آیت میں بھی اشارہ مل رہا ہے کہ والقمر، اور چاند، قدر نہ ہو، وہ بھی یہاں پہ وہی بات کہ مقرر کی ہم نے اس کی تقدیر بنائی، اس کو طے کیا ہم نے کہ منازلہ، اس کی منازلیں، اس کی منزلیں ہم نے طے کی، کہ حتیٰ یہاں تک کہ آدھا کہیں تو جیسے دوبارہ ہونا، پلٹ آنا. کل ارجون القدیم، کل کا کے معنی ہوتا ہے نا جیسے، مانند. ارجون جو ہے، ارجون القدیم، قدیم پرانی. ارجون جیسے کھجور کی شاخ کو کہا جاتا ہے. کھجور کی شاخ سوچیں جو
اب یہاں پہ مثال اس کی دی گئی، آج ہمارے سامنے وہ ہم اکثر دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں، لیکن جن کو یہ آیات سب سے پہلے سنائی جا رہی تھی وہ تو دن رات کا ان کا یعنی دیکھتے تھے نا وہ، تو اس سے ان کو بات سمجھائی گئی کہ جیسے ایک کھجور کے سے پھل نکل رہا ہے، اس کے بعد وہ پھل توڑ لیا جائے، پھر وہ کھجور کی شاخ سوکھی ہو جائے، اور سوکھی جب شاخ ہو جائے مڑ جاتی نا پھر، تو بالکل جیسا پہلا چاند ہوتا ہے نا، تو وہ ہلال جیسی شکل بن جائے اس کی، بالکل سوکھی پتلی سی بن گئی وہ ہلال، بلکہ وہ آخری جو چاند ہو اس کی ایک جیسی تقریباً شکل ہوتی ہے نا، تو اس کی طرح وہ بن جاتا ہے۔ اب یہ چاند کے بھی انسان اگر غور کرے تو وہی کس طرح نظر آتا ہے نا کہ وہ سب کچھ جو چاند کی مختلف شکلیں بننا، مختلف مناظر سے اس کا گزرنا، اس سب میں ویسے ایک سوچیں تو انسان کے لیے کیا خوبصورت نظارہ بھی ہے، اس سے کس طرح سے انسان حساب رکھتا ہے مہینوں کا، اور کیا کچھ اس سے دوسرے فائدے پہنچ رہے ہوں دنیا میں، وہ بھی ایک طرف ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ پورا نظام کے جیسے پر غور کرنے کی دعوت سمجھ میں آ رہی ہے نا، کہ کس طرح چل رہا ہو، اس کے چاند اپنے راستہ بنایا ہوا ہے، وہ اپنے راستے پر چل رہا ہو، اور کوئی ایک ایک سوچے کیسی کیسی کشش ہے، اب زمین کی کشش سے ہی وہ چاند اپنے آربٹ پہ چل رہا ہے، اتنی زبردست کشش اس کے لیے ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا کہ آ کے زمین سے مل جائے، وہ اپنے راستے پہ چلتا رہے گا۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 40 میں سورہ یاسین کی جیسے کہا جاتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، نہیں سورج کہ وہ ينبغی کہ اس کے لیے وہ پہنچ نہیں سکتا، وہ ہوتا نہیں اس کے لیے، کہ لہا اس کے لیے کہ ان تدرک القمر ہو، کہ پکڑ لے چادر اس کو، چاند کو، القمر کو پکڑ لے، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ رات سابق آگے بڑھنے والی ہے دن سے، وکل فی فلک یسبحون، اور سب اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں۔ الفاظ بھی جس طرح استعمال ہوتے ہیں قرآن کے، وہ بھی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے اس چیز کی، کہ جس طرح آج سائنس کا علم انسان کو ہوتا ہے، جس طرح وہ سب کچھ کام کر رہے ہیں، ستارے، ان کے آربٹ، الفاظ بھی بالکل اس سے ملتے جلتے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں نا۔ اب یہاں ایک بات وہی ہے جس کا ہم سمجھ رہے تھے کہ زمین پہ آ کے چاند نہیں لگ جائے گا، وہ اپنے آربٹ پہ چلے گا اس کی وجہ سے، اسی طرح اتنی زبردست کشش رکھنے والا سورج ہے، مگر اس کی وجہ سے یہ پورے نظام شمسی اپنے اپنے آربٹ پہ چل رہے ہیں، تمام سیارے، یہ نہیں ہوتا کہ جا کے مل جائیں، جب اللہ کی قدرت ہوگی، جب اللہ تعالیٰ چاہے مل بھی سکتے ہیں، وہ سب اسی طرح سے الگ ہوئے اپنے اپنے آربٹ پہ چل رہے ہوں، کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، جس طرح آ رہا ہے فلک جو ہے وہ دائرہ اپنے آربٹ جو ہے اس کے لیے آ رہا ہے، آسمان کو بھی جیسے عام طور پہ ہم اردو میں ویسے کہہ رہے ہوتے، لیکن اصل بات وہ جس پہ چل رہے ہوتے نا یہ تمام سیارے، تو اس کو کہا جاتا، اور اسی سے ویسے آگے لفظ آئے گا بھی فلک کا، فلک کہتے ہیں کشتی کو نا، اور کشتی کس طرح ہوتی ہے نا، اس کی شیپ جیسے اوول ٹائپ کی ہوتی ہے نا، اور آربٹ بھی اکثر اسی طرح سے جو چل رہا ہوتا ہے، ہمیں زمین کا آربٹ کا تو ہم نقشے بنا بھی چکے ہوں گے بچپن میں، کہ کس طرح اوول ہوتا ہے نا اس کی بھی شکل ہوتی ہے، تو وہ اپنے اپنے دائروں پہ، اور ان کا ستاروں کا جس طرح خلا کے اندر ان کا چلنا، ستاروں سیاروں کا خاص طور پہ بالکل اسی طرح جیسے یسبحون تیر رہے ہو نا، پانی میں تیرنے والی جیسی شکل ہوتی، اس طرح سے وہ گھوم رہے ہوتے جسے، تو وہ بات بتائی جاتی ہے کہ وہ اس میں تیر رہے ہیں، ان سب پہ غور کرو۔ اب یہاں ہمیں کوئی سائنس کا علم نہیں دیا جا رہا ہے، اور نہ انسان کی اس وقت اتنی عقل تھی، بلکہ آج بھی اصل کیا علم ہے، وہ کیا نہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ جانتا ہے، وہ آج ہمارا دماغ اس سب کو نہیں دے سکتا، پوری بات آج ہم سمجھ تو نہیں سکتے، اشارے کیے جا رہے ہیں، اور کہ اس پہ غور کر کے دیکھو، جو جتنی ہمیں آنکھوں سے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یا آج ہم جو بہترین ٹیلیسکوپ سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہوں، جو کچھ ہمیں پتہ چل رہا ہو، اس پہ ہم غور کر کے دیکھیں کیسی اصل چیز جو نظر آتی ہے وہ کیا، کہ اللہ کی کیسی قدرت کام کر رہی ہے، اس پر ہی خصوصاً اوپر آسمانوں پہ یا کائنات پہ اگر ہم ذرا غور کریں، اسپیس کے تھوڑا سا علم حاصل کرنے کی اگر کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ کی کیسا وہ عظیم اس کی قدرت ہے، کیسا وہ العزیز ہے، جیسے بالکل سامنے کھل کے آ جائے نا، سمجھ میں آ جائے کیسی وہ قدرت رکھنے والا ہوگا، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا،
پیدا کیا، انہیں سنبھالے ہوئے ہے، اور ہر چیز بالکل صحیح صحیح کام کر رہی ہو، کہیں کوئی ٹکر نہیں ہوتی کسی ستارے سیارے میں، کہیں کوئی وہ غلط نہیں چل پڑتے، ہر چیز کو جیسے جہاں چلنا چاہیے اسی طرح سے چلی جا رہی ہو، ہر چیز بالکل صحیح صحیح پوری کائنات کی کام کر رہی ہو، تو کتنی بڑی اس میں نشانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ دی ہے، اس پہ غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب اس پوری سورہ یاسین کے ہم غور کریں، کیا کچھ ہم پڑھتے آ رہے تھے، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، لوگ ماننے کو نہیں ہے، بتایا جاتا آپ سے کہ لوگ مانیں گے نہیں بہت سارے، لیکن پھر انہیں دلائل دے جاتے، پھر بھی بات سمجھائی جاتی ہے، غور کرو، دیکھو، نشانیاں دیکھو، انہیں بھی سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ اپنے رب کو آج پہچان نہیں رہے ہو، اپنے رب کی قدرت کو نہیں پہچانتے ہو، اس کی وجہ سے اس کی ایسی ناشکریاں کر رہے ہو، اس کی ایسی نافرمانیاں کرتے ہو، ذرا غور کر کے دیکھو کیسا وہ رب ہے، کیسا وہ عزیز العلیم آقا ہے، کیسا وہ قدرت رکھنے والا آقا ہے، ذرا اس کی قدرتوں پہ، اس کی مخلوق پہ، اس کی خلق پہ ذرا نگاہ ڈالو تو سمجھ میں آئے کہ کیسا وہ رب ہے، رب کریم ہے، اور پھر کیسا ہمیں شکر اس کے کرنے کی ضرورت ہے، کیسا اس کا شکر ادا کیا جانا چاہیے، وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اپنی صلاحیت ہماری سمجھنے کی، ہماری بولنے کی صلاحیت اس کے لیے بہت کم ہے، پوری طرح ہم اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، جو نشانیاں یا اللہ تعالیٰ نے جن کی طرف اشارے کر دیے، پوری عمر انسان کو چاہیے اس پہ غور کرنے کے لیے، اس کو صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے، لیکن یہ آیات جس مقصد سے سنائی گئی، انشاءاللہ ہم وہ مقصد ضرور حاصل کر لیں، اپنے رب کو اس کے ذریعے سے پہچانیں، اس کے شکر گزار بنیں، اس کی صحیح بندگی انشاءاللہ ہم کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔